प्रिया मेरी खाला थीं लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं क्योंकि वो जैसे ही हमारे घर में आतीं अब्बा को आंखों ही आंखों में इशारे करतीं और अब्बा मेरी अम्मा को मार मार कर लहूलुहान कर देता। अब्बा की मार खाते खाते एक दिन अम्मा मर गई। थोड़े दिन बाद खाला ने अब्बा से शादी कर ली। मुझे खाला से मज़ीद नफरत हो गई, लेकिन ये देखकर मैं चौंक गई कि खाला के जिस्म पर रोज़ी मार के निशानात होते थे। अब्बा हर वक्त खाला की मोहब्बत का दम भरते थे। निशानात का राज जानने के लिए मैं इनके कमरे में छुप गई तो ये देखकर जान निकल गई कि खाला तो मनहूस औरत जब से मेरी जिंदगी में आई है, जीना हराम कर दिया है। मैंने एक दिन भी सुकून का नहीं गुजार कर देखा। रोज एक नई परेशानी, नई मुसीबत, नई अजियत। कब तक इस जहन्नुम में जलता रहूंगा। अब्बा ने हाथ में छड़ी पकड़ रखी थी और गजब की तस्वीर बने हुए अम्मा को पीटते जा रहे थे। इनके चेहरे पर गुस्से की ऐसी सुर्खी थी कि मुझे लगता था जैसे अभी इनकी आंखों से आग निकलने लगेगी। वो जो मुंह में आता था कहते जा रहे थे और हर लफ्ज अम्मा के वजूद पर किसी कोड़े की तरह लगता था। मुझे अम्मा से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। वो मेरी दुनिया थी, मेरी पनाह थी। लेकिन इसके साथ साथ मुझे अब्बा से बहुत ज्यादा डर भी लगता था। इतना ज्यादा कि इनके सामने आते ही मेरे हाथ पांव कांपने लगते थे। मैं अम्मा से इतनी मोहब्बत होने के बावजूद इन्हें अब्बा की मार से बचा नहीं सकती थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं अब्बा के सामने खड़ी हो जाऊं और इनका हाथ रोक लूं, लेकिन मेरा जिस्म जैसे पत्थर का बन जाता था। आवाज गले में ही दम तोड़ देती थी। ये अब्बा का हर चौथे दिन का मामूल बन चुका था। जिस दिन भी खाला हमारे घर आती थीं, उस दिन घर में जैसे क़यामत बर्पा हो जाती थी। खाला आती तो बज़ाहिर बड़े प्यार से अम्मा से मिलती, मुझसे भी प्यार जताती, लेकिन कुछ देर बाद वो अब्बा के सामने जाकर बैठ जाती और आंखों ही आंखों में अब्बा को कोई इशारा करती। मुझे समझ नहीं आता था कि वो कौन सा इशारा होता था जो अब्बा के अंदर तूफान बर्पा कर देता था। इनका चेहरा यकदम बदल जाता था, आंखों में अजीब सी सुर्खी आ जाती थी। फिर वो उठते और अम्मा पर बरस पड़ते थे। उस वक्त वो ये भी नहीं देखते थे कि इनके सामने गोश्त पोश से बना हुआ इंसान खड़ा है या कोई जानवर। वो बस मारना शुरू कर देते थे। अम्मा का दुपट्टा कभी एक तरफ गिरता, कभी वो खुद लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती, लेकिन अब्बा का हाथ नहीं रुकता था। वो तब तक नहीं रुकते थे जब तक खुद थक कर चूर नहीं हो जाते थे। और ऐसे वक्त में खाला मेरे पास आ जाती थीं, मुझे गले से लगा लेती थीं, मेरे सर पर हाथ फेरती थीं, मुझसे प्यार जताती थीं और हर मुमकिन कोशिश करती थीं कि मैं अब्बा को अम्मा को मारते हुए ना देख सकूं। लेकिन ये मुमकिन ही कहाँ था। अम्मा की दबी दबी सिसकियां, इनके होंठों से निकलने वाली टूटी हुई आहें, ये सब मेरी रूह तक में उतर जाता था। इनकी आवाजें मेरे कानों में गूंजती रहती थीं और मेरी रातों की नींदें हराम कर देती थीं। मैं कई बार अम्मा से कहती थी कि अम्मा, अब्बा आपको इतना मारते हैं, हम कहीं भाग जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं जहां अब्बा हमें ना ढूंढ सकें। लेकिन अम्मा फौरन मेरा हाथ पकड़ लेती और इसे अपने सीने पर रख लेती। इनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ होता था। वो धीमी आवाज में कहती, मेरी बच्ची, ऐसी बात आज तो जबान से निकाल ली है, लेकिन आइंदा कभी मत निकालना। हम भागकर कहाँ जाएंगे? तुम्हारा बाप जैसा भी है हमारे सर का साया है, वो हमारी हिफाजत करता है। फिर वो एक लंबी सांस लेकर कहती, तुम नहीं जानती बाहर दुनिया के हालात कैसे हैं। कदम कदम पर भेड़िए बैठे हैं, वो हमें नोच खाने को तैयार रहते हैं। मेरी बच्ची, कभी ऐसा ना सोचना। अम्मा की बातें मेरी समझ में तो नहीं आती थीं। मेरा नन्हा सा दिमाग इन बातों को समझने के काबिल नहीं था। मुझे तो बस इतना मालूम था कि मेरी अम्मा को दर्द होता है, वो रोती हैं और मैं इन्हें इस दर्द से बचाना चाहती हूँ। लेकिन मैं खामोशी से सर झुकाकर इनकी बात मान लिया करती थी। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। शायद अम्मा को मार खाने की आदत हो चुकी थी, क्योंकि ये एक आध दिन का वाकया नहीं था, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। घर में जब भी खाला आती थी तो मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ जाग उठता था। मुझे लगता था कि आज फिर कुछ बुरा होने वाला है। मैं खाला को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, हालांकि वो मुझसे बहुत प्यार से बात करती थीं।
میرے لیے کبھی مٹھائی لے آتی، کبھی کپڑے، کبھی کھلونے، لیکن مجھے اس کا ہر پیار بناوٹی لگتا تھا۔ میرے دل کے کسی کونے میں ہمیشہ یہ احساس رہتا تھا کہ خالہ کے آنے سے ہی ہمارے گھر میں طوفان آتا ہے۔ ایک دن خالہ ہمارے گھر آئیں تو حسب معمول کچھ دیر بعد وہ اور ابا ایک کمرے میں چلے گئے۔ میرے دل میں کئی دنوں سے ایک عجیب سا شک پیدا ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے گمان گزرتا تھا کہ خالہ اور ابا کے درمیان کوئی خفیہ تعلق ہے۔ یہ خیال مجھے خود بھی ڈرا دیتا تھا، لیکن میرے دل سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ میں سوچتی تھی شاید اسی تعلق کے پکڑے جانے کے ڈر سے ہی ابا اماں کو مارا کرتے ہیں۔ شاید وہ اپنے غصے اور خوف کو چھپانے کے لیے اماں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے ایک دن خالہ اور ابا کی جاسوسی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی، ابا کا رویہ میرے ذہن کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ میرا دماغ ہر وقت کسی جواب کی تلاش میں رہتا تھا۔ وہ کوئی ایسی دلیل چاہتا تھا جو واقعی مطمئن کرنے والی ہو، جو اماں کے ساتھ ہونے والی مار پیٹ کو کسی طرح جائز قرار دے سکے۔ اس دن میں چپکے سے ان کے پیچھے گئی۔ میرے قدم آہستہ آہستہ چل رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اگر میں نے ذرا سی بھی آواز کی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں کھڑکی کے قریب جا کر رک گئی۔ پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر میں نے اندر جھانکا۔ ابا صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ خالہ دوسرے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ ان کے چہرے سنجیدہ تھے۔ میں پوری توجہ سے ان کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک خالہ اٹھ کر ابا کے ساتھ والے صوفے پر آ کر بیٹھ گئیں۔ ان دونوں کی میری طرف پیٹھ تھی، لیکن میں پردے کی اوٹ سے سب کچھ سن سکتی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر خالہ کی آواز سنائی دی۔ وہ دھیمی لیکن صاف آواز میں کہنے لگیں کہ کب تک جوان اولاد کے سامنے اسے مار پیٹ کرتے رہو گے۔ میرا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ میں نے سانس روک لی تاکہ ان کی اگلی بات صاف سن سکوں۔ خالہ دوبارہ بولیں، کاش وہ ایسی نہ ہوتی تو ہم یہ سب کیوں کرتے؟ خالہ کی بات میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ میں حیران رہ گئی، وہ کس کے بارے میں بات کر رہی تھیں؟ اماں کے بارے میں؟ لیکن اماں ایسی کیا تھیں؟ میرا ذہن الجھنے لگا۔ میرے دل میں خوف اور تجسس دونوں بڑھنے لگے۔ میں نے پردے کو تھوڑا سا اور ہٹا کر اندر دیکھنے کی کوشش کی۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں اس کی آواز وہ سن نہ لیں۔ اسی لمحے ابا نے ایک گہری سانس لی اور دھیمی آواز میں کچھ کہا جو مجھے صاف سنائی نہیں دیا، لیکن خالہ کی اگلی بات نے میرے دماغ میں جیسے دھماکہ کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اب زیادہ دیر تک یہ بات چھپ نہیں سکتی۔ میرا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کون سی بات تھی جو چھپائی جا رہی تھی اور کیوں چھپائی جا رہی تھی۔ میرا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کون سی بات تھی جو چھپائی جا رہی ہے اور کیوں چھپائی جا رہی ہے۔ میں کچھ دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ میرے پاؤں جیسے زمین میں گڑ گئے۔ دل چاہتا تھا کہ اندر جا کر سب کچھ پوچھ لوں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اگلے دن بھی خالہ ہمارے گھر آئیں اور اس دن بھی وہی سب کچھ ہوا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ ابا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ان کے ہاتھ میں پھر وہی موٹی سی چھڑی تھی۔ اماں ایک کونے میں کھڑی کانپ رہی تھیں۔ میں دروازے کے پاس کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابا نے ایک زوردار وار کیا۔ چھڑی اماں کے کندھے پر پڑی اور وہ درد سے کراہتی ہوئی زمین پر گر گئیں، لیکن ابا کو کوئی رحم نہیں آیا۔ وہ مسلسل مارتے جا رہے تھے جیسے ان کے اندر کوئی آگ جل رہی ہو۔ اماں بار بار کہہ رہی تھیں کہ بس کر دیں، خدا کے لیے بس کر دیں، لیکن ابا کے کانوں پر تو جیسے جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ خالہ دروازے کے پاس کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ وہ آگے بڑھیں اور مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگیں، ادھر دیکھو، وہاں مت دیکھو۔ لیکن میں کیسے نہ دیکھتی؟ وہ میری اماں تھیں۔ ان کی ہر چیخ میرے دل کو چیر رہی تھی۔ اچانک اماں کی آواز بند ہو گئی۔ ابا کا ہاتھ بھی رک گیا۔ اماں زمین پر بالکل ساکت پڑی تھیں۔ ان کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں اور سانسیں جیسے رک گئی تھیں۔ میں ایک دم چیخ اٹھی۔ میں دوڑ کر اماں کے پاس گئی اور ان کے کندھے کو ہلانے لگی۔ اماں اٹھ جائیں، اماں،
اماں اٹھ جائیں، لیکن اماں نہیں اٹھیں۔ ان کا جسم بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس دن میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ گھر میں لوگ جمع ہو گئے تھے، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی افسوس کر رہا تھا، لیکن مجھے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں بس اماں کے پاس بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ ان کے بغیر میرا گھر خالی لگ رہا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا درد تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں بار بار وہی منظر یاد کر رہی تھی جب ابا انہیں مار رہے تھے۔ اگر اس دن ابا انہیں نہ مارتے تو شاید اماں آج زندہ ہوتیں۔ یہ خیال آتے ہی میرے دل میں ابا کے لیے شدید نفرت پیدا ہو جاتی۔ اماں کی تدفین کے بعد گھر میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں اکثر اپنے کمرے میں بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ اماں کی خوشبو اب بھی کمرے میں موجود تھی۔ ان کے کپڑے، ان کی چپل، ان کی دعاؤں کی کتاب، سب کچھ وہیں تھا، لیکن اماں نہیں تھیں۔ کچھ دن بعد مجھے گھر میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ خالہ پہلے سے زیادہ آنے لگی تھیں۔ وہ کبھی کچن میں کام کرتی نظر آتیں، کبھی گھر کی صفائی کرتیں، کبھی ابا کے لیے چائے بنا کر لے جاتیں۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت عجیب لگتا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ابا اور خالہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے ایک دم وہ سارے اشارے یاد آنے لگے جو خالہ اماں کے سامنے ابا کو کیا کرتی تھیں۔ وہی اشارے جن کے بعد ابا اماں کو مارنا شروع کر دیتے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ دن بعد گھر میں چند رشتے دار جمع ہوئے۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی جب میں نے باہر سے کسی کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا مبارک ہو، اللہ خوش رکھے۔ میں حیران ہو کر باہر آئی اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرا دل توڑ دیا۔ ابا اور خالہ کی شادی ہو رہی تھی۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ اماں کو مرے ابھی چند دن ہی تو ہوئے تھے اور ابا نے خالہ سے شادی کر لی تھی۔ میرے دل میں شدید غصہ بھر گیا۔ مجھے وہ سارے دن یاد آنے لگے جب خالہ ہمارے گھر آتی تھیں اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ابا کو اشارے کرتی تھیں اور پھر ابا اماں کو مارنا شروع کر دیتے تھے۔ کیا یہ سب پہلے سے طے تھا؟ کیا خالہ اسی دن کا انتظار کر رہی تھیں؟ میرے دل میں اس کے لیے نفرت اور بھی بڑھ گئی۔ شادی کے بعد خالہ اسی گھر میں رہنے لگیں۔ اب وہ میری خالہ نہیں بلکہ میری سوتیلی ماں بن چکی تھیں، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں تھی۔ میں جب بھی اس کے چہرے کو دیکھتی تو مجھے اماں کی آخری سانس یاد آ جاتی۔ مجھے لگتا تھا جیسے خالہ ہی اس سب کی ذمہ دار ہیں۔ لیکن چند دن بعد میں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ خالہ کے ہاتھ پر نیلے نشان تھے۔ پھر ایک دن میں نے اس کے بازو پر بھی مار کے نشان دیکھے۔ میں حیران رہ گئی۔ ابا تو ہر وقت خالہ کی محبت کا دم بھرتے تھے۔ وہ سب کے سامنے کہتے تھے کہ وہ خالہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے جسم پر یہ مار کے نشان کیسے تھے؟ یہ راز میرے دل میں کھٹکنے لگا اور ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس راز کو ضرور جانوں گی۔ اسی لیے ایک رات میں چپکے سے ان کے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس رات میں جو دیکھنے والی ہوں وہ میری روح تک کو ہلا کر رکھ دے گا، اور مجھے پہلی بار احساس ہوگا کہ اس گھر میں صرف اماں ہی نہیں جلتی رہی تھیں بلکہ اس گھر میں ایک اور جہنم بھی پل رہا تھا۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ خالہ کے جسم پر وہ نیلے نشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں جب بھی انہیں دیکھتی تو میرا دل عجیب سی الجھن میں پڑ جاتا۔ ایک طرف میرے دل میں ان کے لیے شدید نفرت تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میری اماں کی موت کی اصل وجہ وہی ہے۔ دوسری طرف ان کے جسم پر پڑے ہوئے نشان مجھے حیران بھی کرتے تھے۔ مجھے تو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ ابا اور خالہ کے درمیان کوئی خفیہ تعلق تھا، اسی لیے خالہ کے آتے ہی ابا اماں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید خالہ جان بوجھ کر ابا کو بھڑکاتی تھیں، اماں کے خلاف ان کے کان بھرتی تھیں، ان کے کردار پر شک ڈلواتی تھیں تاکہ ابا اماں سے نفرت کرنے لگیں۔ پھر اماں کی موت کے بعد تو سب کچھ بہت آسان ہو گیا تھا۔ ابا نے چند ہی دنوں میں خالہ سے شادی کر لی تھی۔ یہ سب باتیں سوچ کر میرے دل میں خالہ کے لیے نفرت اور بھی بڑھ جاتی تھی، لیکن پھر وہ نیلے نشان میرے ذہن میں سوال بن کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس راز کو جان کر ہی رہوں گی، اسی لیے ایک رات میں چپکے سے ان کے کمرے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ آدھا سا بند تھا،
اندر سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں آہستہ سے دروازے کے قریب گئی اور دڑاڑ سے اندر جھانکا، اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ ابا کے ہاتھ میں وہی موٹی چھڑی تھی اور وہ خالہ کو مار رہے تھے۔ خالہ زمین پر گری ہوئی تھیں اور اپنے ہاتھوں سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کے ہونٹوں سے دبی دبی سسکیاں نکل رہی تھیں۔ میرا سانس جیسے رک گیا۔ مجھے لگا جیسے وقت اچانک پیچھے چلا گیا ہو۔ یہی منظر میں نے بے شمار بار اپنی اماں کے ساتھ دیکھا تھا، اور آج وہی منظر خالہ کے ساتھ دہرایا جا رہا تھا۔ ابا کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہے تھے اور ہر وار کے ساتھ خالہ درد سے کرا اٹھتی تھیں۔ اس لمحے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا محسوس کروں۔ کچھ لمحوں کے لیے مجھے لگا جیسے یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ یہی عورت میری اماں کی زندگی برباد کرنے کی وجہ بنی تھی۔ لیکن جب میں نے خالہ کے چہرے پر وہی درد دیکھا جو کبھی اماں کے چہرے پر ہوتا تھا، تو میرے دل میں عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی۔ خالہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ بس کر دیں، خدا کے لیے بس کر دیں، لیکن ابا کے کانوں پر تو جیسے جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ابا تھک کر رک گئے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ خالہ زمین پر بیٹھی روتی رہیں۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی سب کچھ دیکھتی رہی۔ میری سمجھ میں اب آہستہ آہستہ بہت سی باتیں آنے لگیں۔ مجھے یاد آنے لگا کہ کس طرح خالہ اماں کے سامنے ابا کو اشارے کیا کرتی تھیں، کس طرح وہ ابا کے کان بھرتی تھیں، کس طرح وہ اماں کے خلاف باتیں کیا کرتی تھیں۔ شاید خالہ یہی چاہتی تھیں کہ ابا اماں سے نفرت کرنے لگیں، انہیں طلاق دے دیں، لیکن تقدیر نے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ اماں طلاق لینے سے پہلے ہی دنیا چھوڑ گئیں اور خالہ کا راستہ آسان ہو گیا۔ شاید انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جس انسان کو وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں وہی انسان ایک دن ان کی زندگی کو بھی جہنم بنا دے گا۔ ابا کو مارنے پیٹنے کی ایسی بری عادت پڑ چکی تھی کہ وہ خود کو روک ہی نہیں سکتے تھے۔ پہلے وہ اماں کو مارتے تھے اور اب وہ خالہ کو مارتے تھے۔ اس رات میں بہت دیر تک خاموش کھڑی رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے ساری کہانی واضح ہو گئی تھی۔ خالہ نے اپنی خواہش کے لیے ایک گھر برباد کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک عورت پر جھوٹے داغ لگائے تھے۔ انہوں نے ایک بیوی کو اس کے شوہر کی نظر میں گرا دیا تھا، لیکن اب وہ خود اسی آگ میں جل رہی تھیں، اور شاید یہی ان کے گناہوں کی سزا تھی۔ اگلے دن جب میں نے خالہ کو دیکھا تو ان کے چہرے پر سوجن تھی، بازوؤں پر نئے نیلے نشان تھے، لیکن اس بار میرے دل میں صرف نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے زندگی نے اپنا انصاف خود کر دیا ہو۔ خالہ خاموشی سے گھر کے کام کر رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی تھکن تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ سب کچھ برداشت کر رہی ہیں۔ شاید وہ جانتی تھی کہ یہ سب ان کے اپنے کیے کی سزا ہے، شاید اس لیے وہ ابا کے ہر ظلم کو خاموشی سے سہ لیتی تھیں۔ اس دن مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ظلم کبھی ضائع نہیں جاتا، وہ کسی نہ کسی شکل میں واپس ضرور آتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کو اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جلنا پڑتا ہے۔ خالہ بھی اب اسی آگ میں جل رہی تھیں، اور میں خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس گھر میں اب چیخیں بدل گئی تھیں، لیکن جہنم وہی تھا۔ ظلم اور سازش کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ جو انسان دوسروں کے خلاف غلط منصوبے بناتا ہے اور کسی کا گھر برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ وقتی طور پر کامیاب تو ہو سکتا ہے، لیکن آخرکار اسے اپنے ہی اعمال کی سزا ضرور ملتی ہے۔ فریہ نے اپنی بہن کے خلاف ابا کے کان بھرے، اس کے کردار پر شک پیدا کیا اور گھر میں نفرت اور بدگمانی کا ماحول پیدا کیا۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنی بہن کی جگہ حاصل کر لے، لیکن جب اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی تو اسے سکون اور خوشی نہیں ملی، بلکہ وہ خود اسی ظلم کا شکار ہو گئی جسے وہ کبھی دوسروں پر کرواتی تھی۔ غصہ اور تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ یہ پورے گھر کو تباہ کر دیتا ہے۔ ابا کی عادت نے ایک معصوم عورت کی جان لے لی، اور بعد میں ان کی اپنی نئی بیوی بھی اسی ظلم کا شکار بنتی رہی۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ انصاف، سچائی اور صبر کو اپنانا چاہیے، اور کسی کے خلاف جھوٹ، بدگمانی اور سازش سے بچنا چاہیے، کیونکہ آخر کار اللہ کی عدالت میں ہر ظلم کا حساب ضرور ہوتا ہے۔